अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मुझे तलाश करो, कायनात शाह, किस्त नंबर 15। इनको गांव से आए आज तीसरा दिन था। अदयान फरमान नहीं आए थे अभी तक, इसलिए ऑफिस में दामिर को ही सब देखना होता था। राना एंड मायदा का एडमिशन हुमा शफ़ीक के साथ होना था। कल ही दामिर ने बताया था कि हुमा शफ़ीक शहर में आकर पढ़ाई करेंगी, सब साथ ज्वाइन करेंगी। यही सोचकर दामिर ने दोनों का एडमिशन नहीं करवाया था। रमल हनीफ़ा के साथ ही रुकी थी एक रात, फिर दूसरे दिन घर गई थी। अफनान उसे ले गया था। अदीबा डायरेक्ट घर ही गई थी। राना मायदा हनीफ़ा दामिर के रूम में ठहरी थी। हनीफ़ा भी अब एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लगी थी। खौला नाश्ते के बर्तन जब साफ़ कर रही थी तभी शोर होने लगा। वो घबराती हुई बाहर आई थी। उसके पीछे रिमल भी सीढ़ियाँ उतरती हुई आई। सामने बुरहान ज़ोहरा बेगम को गले लगाए खड़ा था। खौला ने दिल पर हाथ रखा और आंखें उसकी भी नम हुई। रमल भी आगे बढ़ी थी। कैसी हैं आप ही? ज़ोहरा बेगम को अलग करते वो खौला से मुखातिब हुआ। बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? खौला लाड से बोली तो इससे बड़ी मगर कद में उसके कंधे तक ही थी। बुरहान भाई, क्या सरप्राइज़ दिया आपने सुबह सुबह? रमल उससे हाथ मिलाते बोली। शुक्रिया गुड़िया। वो मुस्कुराया। आतिका जो स्कूल जाने लगी थी अब एक साइड पर रखे खड़ी थी। बुरहान ने उसे गले से लगाया। बेख्तियार बुरहान को न्याज की याद आई। वो भी सबसे मिल रहा था तभी अरशान मुलाजमा के साथ सामान लिए अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, वो पुरजोश होकर बोला तो सब ने जवाब दिया। तुम्हें पता था कि भाई आ रहे? रमल ने उसे घूरा। बिल्कुल, मैं तो एयरपोर्ट भी गया था। अरशान ने उसे मज़ीद जलाया। मीसने हो तुम पूरे। रमल ने उसे घूरा। बेटा आराम करो, नाश्ता भिजवाती हूँ। फरहत बेगम बुरहान के सर पर हाथ फेरती बोली। शुक्रिया ताई अम्मा। बुरहान ने सर को खम दिया। अर्श तुम भी चलो, हाथ मुंह धो लो। फरहत बेगम ने उसे मुखातिब किया। अम्मी मैं लेट हो जाऊंगा, मेरी क्लास है। अरशान ने फ़ौरन इनकार किया। एक दिन क्लास छोड़ के तो कुछ नहीं होगा। ज़ोहरा बेगम ने अरशान को डांटा। इतने सारी क्लासेस छोड़ी हैं क्योंकि मैंने यूनी देर से ज्वाइन की है ममा। अरशान ने बेचारगी से कहा। अच्छा ठहरो, लंच बॉक्स साथ ले जाओ। रिमल जाओ, खौला से बोलो लंच बॉक्स बना दे। फरहत बेगम ने अरशान से फिर रमल से कहा तो गहरी सांस लिए किचन की तरफ बढ़ी। अम्मी मैं बच्चा हूँ क्या? वो मुंह बनाकर बोला और साथ बुरहान के साथ वाले सोफे पर बैठा। आतिका आकर ले गई थी लंच बॉक्स। रमल शेल्फ पर चढ़कर बैठी और खौला को देखने लगी जो अब सब्जियां काट रही थी। आप ही एक बात पूछूं? रमल ने गाजर खाते हुए पूछा। खौला ने इजाज़त दी। आप किसी दामिर को जानती हैं क्या? रमल ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। कौन है ये? खौला के हाथ रुके। आरेज चाचू और आयज़ा चची का बेटा। रमल ने साइशा की जगह आयज़ा का नाम लिया। हाँ जानती हूँ। खौला वापस सब्जियां काटने लगी। कभी बताया नहीं आपने? रमल को हैरानगी हुई। याद नहीं रहा। और फिर इसकी तो डेथ हो गई है कुछ साल कबल। खौला रुक रुक कर बोली। तौबा करें आप ही, मैं इनसे परसों मिली हूँ। रमल फ़ौरन उछली। क्या कहा? खौला ने हैरानगी से पूछा। आप ये छोड़े पर ये बताएं क्या आप उनसे मिली हैं कभी? रमल ने अब दूसरा गाजर उठाया। हाँ हम कज़न्स थे, बहुत दफ़ा मिले थे। वो मुझसे कोई 5वां छोटा है। खौला मुस्कुराहट सजाए उसे बता रही थी। ओह अच्छा, आप आखिरी दफ़ा कब मिली थी उनसे? रमल ने हैरानगी से जाहिर ना की। याद नहीं, बाबरा फूफो की शादी में शायद। वो नहीं आया था तो इससे पहले कि कहीं मिले होंगे हम। खौला ने अंदाज़ा लगाते हुए बताया। अच्छा, कैसे थे वो? रमल मज़े से बोली। बिल्कुल अंग्रेज़ लगता था। सफ़ेद रंगत और गाल जो थोड़े से टच करने पर लाल सुर्ख हो जाते थे। बाल घुंघराले थे और आगे के ब्राउन थे। आंखें बिल्कुल हुनैफा जैसी थी, काली स्याह। खौला ने फ़ौरन उसका खाका खींचा तो रमल ने मुस्कुराहट ज़ब्त की। अब इनके बाल बिल्कुल भी घुंघराले नहीं हैं, ना ही ब्राउन। रमल शेल्फ से नीचे उतरी। तुम कहाँ मिली उससे? खौला ने दोबारा पूछा। गाँव में। रमल ने सच बताया। तुम्हें कैसे पता कि वो आरेज चाचू का ही बेटा है? खौला ने उसके हाथ से चौथा गाजर वापस ले लिया था। बस पता है। उसने हाथ झाड़े। किन चक्रों में हो तुम? खौला ने मशकूक नज़रों से उससे देखा। बताऊंगी बाद में, अभी मैं बाहर शॉपिंग पर जा रही हूँ अफनान के साथ। रमल बोली। अच्छा लंच पर उसे बुला लेना। हाँ तुर्की कब जाना है? फाइनल एग्ज़ाम्स है ना तुम्हारे? खौला ने सब्जियों को अलग करते पूछा। अच्छा, और हफ्ते को जाना है। रमल ने जवाब दिया। तुम यहाँ पढ़ाई नहीं करती? वहाँ जब कॉल करो तो कहती हो पढ़ रही हूँ। खौला मुस्कुराई। जी यहाँ पर दूसरे कामों में लगी रहती हूँ ना। रमल के चेहरे पर संजीदगी आई। अच्छा, वैसे अब तुम प्रॉपर वकील बन जाओगी। खौला ने खुशी से कहा। जी,
اور سب سے پہلے آپ کا کیس لڑوں گی۔ رمل نے پلان بنایا۔ ہیں؟ میرا کون سا کیس ہے؟ خولا نے گھوم کر اسے دیکھا۔ اسی سے جو آپ کے اوپر طلاق کا دھبا لگائے خود شادی کر کے لندن میں عیش کر رہا ہے۔ رمل کے انداز میں غصہ تھا۔ فلا لڑکی، یہ تو قسمت کی بات ہے، خولا نے کہا، مگر اب رمل کی بحث شروع ہو چکی تھی۔ رانین مائدہ کے ساتھ بالکنی میں بیٹھی تھی۔ یہاں سے نیچے مارکیٹ بآسانی دیکھی جا سکتی تھی۔ دونوں کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ نین، ایک بات کرنی ہے، مائدہ نے پہل کی۔ اندازہ تھا مجھے، خیر بولو کیا بات ہے؟ رانین مسکرائی۔ وہ کب سے انتظار میں تھی کہ مائدہ بات شروع کرے جس کے لیے وہ اسے یہاں لائی تھی۔ سین یاد ہے تمہیں؟ مائدہ نے پوچھا۔ وہ دن میں کون بھولتا ہے کسی کو؟ رانین نے دھڑکنوں کو سنبھالا، نارمل انداز میں ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ میری شادی ان سے کروانا چاہتے ہیں۔ وہ جب ہمیں لینے گئے تھے تو بات کی تھی انہوں نے مجھ سے۔ مائدہ سر نیچے کیے بولے جا رہے تھے اور رانین کا دل چاہا یہیں سے نیچے کی طرف چھلانگ لگا دے۔ اللہ نے اسے کیسی آزمائش میں ڈالا تھا کہ اس کے دل پر مانو پتھر لا کر کھڑا کر دیا تھا کسی نے۔ اس کا دل چاہے کہ مائدہ کے کہہ دے کہ یہ سب مذاق تھا۔ نین، سن رہی ہو نا؟ مائدہ نے اسے جھنجھوڑا۔ ہاں سن رہی ہوں، رانین نے کہا۔ پھر کچھ بولو۔ مائدہ غور سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں اچھے ہیں، مگر اخ نے مجھے نہیں بتایا۔ رانین نے مجھ سے نہیں چھپایا کی بجائے مجھے نہیں بتایا کہا۔ اچھا، پتہ نہیں، مگر سعودیے میں تو صرف بات کی تھی وہ میری شادی جلد کر دیں گے تم سے پہلے۔ پھر جب ہم گاؤں گئے تو مجھ سے اندلی باپی نے بات کی تھی کہ سین کے لیے میری کیا رائے ہے، اور شاید بھائی آج کل میں تمہیں بتا دیں۔ مائدہ نے جلدی کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، خیر اللہ اس رشتے میں برکت ڈالے، آمین۔ رانین نے دل سے دعا دی۔ آمین۔ مائدہ نے مسکراتے اور رانین نے غور کیا، وہ خوش تھی، یعنی اسے بھی زین بہت پسند تھا، مگر اس کے دل میں کیا چل رہا تھا؟ زین کو پسند ہے، رانین یا مائدہ؟ خان حویلی میں اب جا کر تھوڑا سا ماحول صحیح ہوا تھا۔ حنزہ، اوان، شایان اور عروہ کے پاس چلے گئے تھے۔ چند دنوں کے لیے وہ وہاں سے یہی آنے والے تھے۔ ادیان اور فرمان بھی جانے کی پلاننگ بنا رہے تھے۔ ادی بیٹا میں آ جاؤں؟ آصفہ بیگم نے پوچھا۔ جی امی، آ جائیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا کر رہے ہو؟ آصفہ بیگم نے اسے تیار کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ نعمان بھائی کے ساتھ کارخانے جا رہا ہوں، ادیان نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا، تم یہی مستقل طور پر کیوں نہیں سیٹ ہو جاتے؟ چھوڑ دو وہ شہر کی کمپنی، بلکہ کسی کو بیچ دو۔ آصفہ بیگم نے 1000 دفعہ کی بات دہرائی۔ امی، تایا ابو نے کتنی محنت سے شہر میں کمپنی شروع کی تھی، پھر میں نے اور مان نے بھی کتنا وقت دیا ہے اسے، ادیان نے ان کے انداز میں کہا۔ ماتا، جب ردا آئے گی تو خود بخود یہی آ کر رہو گے، پھر پوچھوں گی شہر کی کمپنی کے بارے میں۔ آصفہ بیگم بول رہی تھی اور ادیان ہنوز بنا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک پل میں حنیفہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے محسوس کیا۔ امی، پیاری امی، میں ردا سے کوئی شادی وادی نہیں کر رہا۔ ادیان نے ہاتھ کھڑے کیے۔ ادی، جوتے لگاؤں گی، تم نے کہا تھا۔ آصفہ بیگم نے اسے گھورا۔ کیا آپ ردا کے گھر والوں سے رشتہ پکا کرائی ہیں؟ ادیان نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ نہیں، کیونکہ پتہ ہے مجھے اپنے سر پھرے بیٹے کا، آصفہ بیگم نے اس کی بیڈ شیٹ صحیح کرتے کہا۔ شکریہ پیاری ماما، ادیان قدرے لاڈ سے بولا۔ یہ تو مکھن نہ لگایا کرو، آصفہ بیگم جل کر بولی۔ آپ یہی بات کرنے آئی تھی نا؟ ادیان نے مسکراہٹ ضبط کرتے پوچھا۔ جی، مگر ایک اور بات، آصفہ بیگم نے کہا۔ فرمائیں، ادیان نے جوتے نکالے۔ تمہاری چچی نے شفق کا ہاتھ مانگا ہے، مان کے لیے، آصفہ بیگم نے بتایا۔ ادیان جو بالوں میں کنگھی کر رہا تھا ایک پل کو رکا۔ انکار کر دے، ادیان بولا۔ کیوں؟ انکار کیوں کرتی؟ آصفہ بیگم نے غصے سے کہا۔ یہ بات فی الحال ٹال دیں، شفق آگے پڑھنے کا ارادہ کر چکی ہے۔ ادیان نے فرحت سے کہا۔ فرمان میں کیا برائی ہے، تمہارا دوست ہے۔ آصفہ بیگم کو حیرت ہوئی۔ کوئی برائی نہیں ہے، اور یہ فرح سے رشتہ فکس کیا تھا نا اس کا، چچی کو تب کیوں خیال نہ آیا شفق کا؟ ادیان نے باتیں گھمائی۔ کیونکہ سب کو لگا فرمان شفق ساتھ نہیں رہ پائیں گے، مگر پھر جب خود بات کی فرمان نے اور فرح سے رشتے سے انکار کیا تو انیلا نے مجھ سے کہا۔ آصفہ بیگم تفصیل سے بولی۔ اچھا امی، ذرا صبر کریں، میں آ جاؤں پھر بات کریں گے، ادیان نے کہا اور باہر نکلا۔ پیچھے منہ کھولے آصفہ بیگم کھڑی رہ گئی۔ توبہ ہے، ہر وقت جلدی کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے، آصفہ اتنا بول کر چیزیں سمیٹنے لگی۔ رمل افنان اس وقت ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑی بدلی بدلی لگ رہی ہو، جب سے آئی ہوں، افنان نے اسے غور سے دیکھا۔ وقت سالم نکلا، رمل نے گہری سانس لی۔ کیا بات ہے؟
افنان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میرا رشتہ گاؤں میں آیا تھا، رمل نے شرارتی انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ افنان نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ ایک آنٹی تھی، ان کا بیٹا امریکہ میں ہوتا ہے، اس کے لیے مجھے پسند کر گئی۔ رمل نے کہا۔ تو پھر تم نے کیا کہا؟ افنان بے چین ہوا۔ میں کیا کہتی؟ لڑکیاں ایسے موقعوں پر کہاں بولتی ہیں؟ رمل نے معصومیت سے کہا۔ تم میری بیوی ہو۔ افنان کی آنکھیں ایک پل کو رمل کو کھا جانے والی ہوئی تھیں۔ اچھا وہ بتا دیا، بھول گئی تھی۔ رمل نے مسکراہٹ مزید ثبت کی۔ رمل، افنان آہستہ آواز میں چیخا۔ افنان، رمل اسی کے انداز میں معصومیت سے بولی۔ ایک تو یہ یار ہر دفعہ میری والی ہی کیوں سب کو دکھتی ہے ایسے موقع پر؟ افنان صحیح معنوں میں جھنجھلایا۔ میں ہوں ہی سب سے الگ، رمل فخری انداز میں بولی۔ ایک غلط فہمی۔ افنان نے مذاق اڑایا تو رمل نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر جوس آرڈر کیا اور ساتھ میں فرینچ فرائز بھی۔ دونوں بغیر کچھ بولے کھانے لگے۔ ویسے کبھی کام بھی کر لیا کرو، جب بھی کال کر کے بلاتی ہوں منہ اٹھائے فوراً آ جاتے ہو، رمل فرینچ فرائی کھاتے ہوئے ساتھ بولی۔ آپ کے لیے میں سب کچھ چھوڑ دوں۔ افنان کا انداز کافی عاشق مزاج تھا۔ تو مجھ سے محبت کرنے لگے ہو؟ رمل نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ ہاں شاید۔ افنان نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں تو نہیں کرتی، رمل نے مسکراہٹ ضبط کی۔ نہ کرو، مگر شادی مجھ سے ہی کرنی ہے۔ افنان نے کندھے اچکائے۔ ہاں، اس کے لیے پہلے ہی سائن کر دیے ہیں میں نے، رمل نے ہاتھ ہلا کر مزے سے کہا تو دونوں ہی ہنس دیے۔ گاؤں سے آئے ہوئے انہیں کافی دن ہو گئے تھے، مگر حنیفہ اب بھی یہاں پر سیٹ نہیں ہو رہی تھی۔ رمل، ادیبہ اور حنیفہ تینوں نے نماز چھوڑی نہیں تھی۔ وہاں سے آ کر ظہر کی نماز پڑھ کر وہ ترجمے والے قرآن لیے بیٹھی تھی۔ ایک صفحہ ہی پڑھا تھا کہ ایک آیت اس کے سامنے آئی اور اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے چپ کے پکارو۔ اس نے اس آیت پر ہاتھ پھیرا اور اس آیت کو دوبارہ پڑھا، پھر آگے بڑھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اللہ نے جیسے اس کے لیے یہی آیت نازل کی ہیں۔ ادیبہ کو آئے 3 دن ہو گئے تھے، مگر وارث کو ایک نظر دیکھ ہی نہیں سکی تھی، مانو اس کی حالت پانی سے نکلی مچھلیوں کی طرح تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور اسمارا بیگم سے اسی وقت حلیم بنانے کی فرمائش کی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ادیبہ کو جھڑک دیتی، مگر وہ اتنے دور سے آئی تھی، وہ بھی اتنے سارے کاموں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا صبر کرو، بناتی ہوں۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ ہما، ایک دفعہ اور سوچ دیں، شفق نے بیگ بند کرتے کہا۔ سوچ دیا، اب تم بس اچھا سوچو۔ ہما نے ہاتھ جھاڑے۔ مگر تو شہر کیوں تیاری ہو گئی جانے کے لیے، وہ بھی یوں اچانک؟ شفق کو ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بتاؤں گی، ابھی نہیں لیکن بعد میں، ہما نے مسکراتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ پیچھے شفق سوچنے لگی۔ سب رات کے کھانے کے بعد ہال میں بیٹھے تھے۔ ادی جو شہر سے آئے تھے بچے، وہ کون تھے؟ ساریہ بیگم نے بغیر تمہید باندھے پوچھا۔ فرمان اور عدیان دونوں فوراً سمجھے۔ کون مطلب؟ بہت سارے لوگ تھے، کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ فرمان نے کہا۔ سب کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ غفار صاحب نے دونوں کو گھورا۔ ادیبہ عائشہ پھپھو کی پڑوسی، اسمارا آنٹی کی بیٹی تھی، اور دامر حنیفہ اور رانین مائدہ آریز انکل کے بچے تھے۔ اور رمل؟ فرمان نے تھوک نکلا۔ کیا رمل؟ زیان صاحب نے پوچھا۔ باقی سب خاموشی سے ان کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سفیر ملک کی بیٹی ہے، عدیان نے مشکل سے یہ الفاظ کہے تھے۔ تم لوگ کیسے جانتے ہو اور یہاں کیوں لائے ہو؟ آصفہ بیگم نے دونوں سے پوچھا۔ کافی سال سے جانتے اور ہماری دوستی ہے، تعمیر سے، لڑکیاں ہمسا کی دوست ہے، فرمان نے بتایا۔ تم لوگوں کو کب پتہ چلا؟ انیلا بیگم کا اشارہ رشتوں پر تھا۔ ہمیشہ سے، عدیان نے جواب دیا۔ یہاں لانے کا مقصد کیا تھا بچوں؟ ساریہ بیگم نے پوچھا۔ آپ لوگوں سے ملوانا، فرمان ہی بولا۔ ضروری نہیں تھا، اس کے پیچھے سفیر آ گیا، غفار صاحب نے ذرا غصے سے کہا۔ عدیان نے حنیفہ سے نکاح کر لیا۔ فرمان کی آواز مانو بجلی کی مانند سب کے اوپر گری۔ عدیان نے جھٹکے سے فرمان کو دیکھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ عریحہ نے دونوں کو گھورا۔ بکواس نہیں ہے، کیونکہ حنیفہ ہی نورے ہے۔ عدیان نے سوچا، بات پتہ چلی ہے تو پوری پتہ چلے۔ ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ غفار صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ اچانک سے ہوا سب، عدیان نے جواب میں کہا۔ تو واپس کیوں گئے سب؟ انیلا بیگم نے کہا۔ دامر کا آفس اور سب کا یونی کالج کا کافی نقصان ہوتا اس لیے، عدیان نے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ آخر ڈھونڈ ہی نکالا تم نے نورے کو، سترا بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ منگیتر تھی تائی امی، کیسے نہ ڈھونڈتا؟ عدیان بھی مسکرایا۔ رمل ادیبہ کیوں آئی تھی پھر؟ انیلا بیگم نے پوچھا۔ دوست ہے نورے کی، ان دونوں کے بغیر وہ یہاں نہیں آتی، اسی لیے انہیں بھی آنا پڑا۔ عدیان نے عائزہ والی بات ساری گول کی تھی۔
کیا نورے کو سب پتہ ہے؟ عریحہ نے شوق سے پوچھا۔ نہیں، مطلب تھوڑا بہت، عدیان نے فوراً تصحیح کی، لیکن وہ بالکل عائشہ پھپھو کی کاپی ہیں۔ ہم سب کو شک تھا ویسے، عریحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب کب آؤ گے تم لوگ؟ ساریہ بیگم نے بات ختم کی۔ جلدی، اور ادی کا ولیمہ یہیں سے ہوگا تو اور جلدی آئیں گے، فرمان نے اور جلدی کو لمبا کیا۔ کیوں یہاں کو ولیمہ بھی وہیں کر لیتے؟ آسمان نے مصنوعی غصے سے دکھائی۔ امی تانے نہ دیا، اور پلیز جا کر ادا کے گھر والوں کو منع کریں، عدیان نے عاجزی سے کہا۔ ویسے ہاں، وہ بہت عجیب ہیں، مجھے پسند ہی نہیں آئی، عریحہ نے برا سا منہ بنا کر کہا تو سب نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیے۔ پوری بات بیٹا، اسد صاحب نے ہنستے ہوئے منع کیا۔ تو مان تم بھی ہاتھ انکار کر لو، نعمان بولا جو اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھا تھا۔ ہاں امی، فرح مجھے نہیں پسند، فرمان نے عریحہ والا انداز بیان کیا۔ اب ادی کا ختم ہوا تو تمہارا ڈرامہ شروع ہوا۔ عریحہ نے اسے گھورا۔ چاہے شفق سے کروں یا پھر فرح سے، دونوں لڑکیوں میں جو پسند ہے بتا دو، ساریہ نے کہا تو عدیان نے فرمان کو دیکھا، وہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ ہاں جواب دو ابھی، عدیان کے ولیمے پر تمہارا بھی نکاح ہو جائے گا، انیلا نے جلدی سے کہا، حالانکہ فرمان کی بات ان سے اس بارے میں ہو چکی تھی۔ آئی تھنک شفق زیادہ بہتر ہے، فرمان نے دھیرے سے کہا، مگر بآسانی سب نے ہی سنا تھا۔ پھر ٹھیک ہے، جلدی واپس آ جانا، ساریہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ، عدیان نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ سفیر لوگوں سے ذرا بچ کر رہو، اور کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں ضرور بتانا، اسجد نے دونوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ عریحہ جاؤ، لڑکیوں کو بلاؤ، لیٹ ہو جائیں گے، انیلا بیگم نے عریحہ سے کہا تو وہ سر ہلا کر اٹھی۔ اور ان دونوں کا خیال رکھنا جب تک خنسا نہیں آ جاتی۔ آصفہ بیگم کا اشارہ شفق اور ہما پر تھا۔ جی آپ بے فکر رہیں، فرمان نے کہا۔ سب سے مل کر وہ سب شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ دل کچھ ہلکا تھا، اس دفعہ عدیان کا اور فرمان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ یہیں بھنگڑے ڈالنا شروع کر دے، مگر ماحول دیکھ کر وہ ابھی چپ سادے تھے۔ ڈرائیو ادی کر رہا تھا، فرمان سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، دونوں لڑکیاں پیچھے باتوں میں مصروف تھیں۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے جب وارث چھت پر کافی لیے ٹہل رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہ آیا تھا اور اسے خبر نہیں تھی کہ برہان آیا ہوا ہے۔ ابھی اس نے 2 گھونٹی کافی پی تھی کہ اسے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس کے قدم رکے مگر وہ پلٹا نہیں۔ اس کے کندھے پر کسی نے نرمی سے ہاتھ رکھا۔ وارث گہری سانس لیے اجنبی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے مڑا، مگر سامنے دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہاں کوئی کالے لباس پہنے کھڑا تھا۔ وہ اتنا ڈھکا ہوا تھا کہ وارث اندازہ ہی نہیں لگا سکا کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ کون؟ وارث نے پوچھا۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ وہ لڑکی کی آواز تھی۔ سوری، اب اپنا تعارف کروائیں، اور یہ کون سا حلیہ ہے کسی سے ملنے کا؟ وارث کو تب چڑھی۔ اندلیب، یاد تو نام تو یاد ہے نا؟ لڑکی نے نام پر زور دیا۔ اوہ، مگر یہاں کیوں آئی ہو؟ وارث کی سانسیں اب بحال ہوئیں۔ ویسے ہی دل آ گیا تو آ گئی، اندلیب 2 قدم آگے بڑھی۔ دل کو لگام دو پھر۔ وارث بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ بے لگام ہے آپ کے معاملے میں۔ اندلیب کی آواز آہستہ تھی مگر وارث نے سن لیا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وارث شاید اس سے مزید بحث کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اپنے باپ اور چچا کے بارے میں کچھ پتہ کروایا؟ اندلیب کی آواز اب سنجیدہ ہوئی۔ کس بارے میں؟ وارث ایک جھٹکے سے بولا۔ گاؤں گئے تھے نا شادی میں؟ پھر اندلیب نے اسے یاد دلانا تھا۔ ہو، یعنی تم بھی وہیں پر ہی تھی؟ وارث آپ سے تم پر آ گیا۔ جی بالکل، اندلیب نے جواب دیا۔ میرا پیچھا کرتی ہو؟ وارث نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ وہ سر سے ہوڈ اتار چکی تھی، اب چہرے پر صرف ماسک تھا۔ اتفاقاً، اندلیب نے ایک لفظ میں جواب دیا۔ میں نے غور نہیں کیا، ویسے کچھ مسئلہ ہوگا بابا لوگوں کا؟ وارث نے کندھے اچکائے، البتہ اس کا دل چاہا کہ وہ ماسک ہٹانے کو کہے، مگر خیر۔ اپنی بہن سے اس بارے میں بات کرنا۔ اندلیب نے واپس ہوڈ پہنا۔ کیوں؟ کیا بہت ضروری ہے؟ وارث نے بات لمبی کرنا چاہی۔ جی بہت ضروری، اور ہاں، وہ وارث کے 2 قدم مزید قریب آئی۔ کیا؟ وارث نے ذرا سا جھک کر پوچھا۔ وہ اسے بہت چھوٹی تھی، بے شک جوتا اس کا اونچا تھا مگر پھر بھی وہ مشکل سے وارث کے کندھے تک ہی آ رہی تھی۔ جب آپ اپنی بہن رمل سے اس بارے میں بات کر لیں گے تو میں آ جاؤں گی ملنے آپ سے، کچھ جواب آپ مجھ سے لے لیجیے گا۔ اندلیب بول رہی تھی اور وارث خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بغیر اللہ کا حافظ کہے وہ جیسے آئی تھی ویسے چلی گئی۔ وارث چاہتا تو اس کو دیکھتا، وہ کہاں جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، مگر وہ دم سادے کھڑا رہا اور اسے جاتا دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد کافی کا کپ نیچے لیے آیا۔ کافی بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی اور وارث کو ٹھنڈی کافی بالکل پسند نہیں تھی۔
وہ منہ بناتا نیچے کی طرف آیا تھا۔ صبح حنیفہ رانائن کے جگانے پر اٹھی۔ شکر تھا کہ فجر کی نماز کا وقت ابھی بھی تھا۔ اسے حیرت ہوئی، جب سے گاؤں سے آئی تھی خود ہی 3 بجے اٹھ جاتی تھی، مگر آج نہ جانے کیسے دیر تک سوتی رہی تھی۔ رانائن سے کوئی بات کیے بغیر وہ واش روم میں گھسی۔ رانائن اس کا بستر صحیح کرتی کچن کی طرف بڑھی اور تینوں کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ سامنے صوفے پر مائدہ تلاوت کر رہی تھی۔ صبح کے 9 بجے تھے جب ناز کے کام کرتے ہاتھ رکے، دروازے پر بجنے والی بیل کی آواز پر۔ ہاں، اس وقت کون ہوگا؟ ناز ڈری تھی، وہ گھر پر اکیلی تھی کیونکہ مناہل وغیرہ سبھی جا چکی تھیں۔ کل رات وہ پڑوس کی نازیہ آپا کی طرف سوئی ہوئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے دروازے کے قریب آئی۔ کون ہے؟ بالآخر اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں ہوں راہیل۔ راہیل کی آواز پر وہ حیران ہوئی، وہ تو یہاں نہیں آتا تھا۔ پھر جب آیا تو اس نے اپنے آپ کو دیکھا، وہ بالکل ماسی لگ رہی تھی۔ اس کا دل خراب ہوا، مگر دل پر پتھر رکھے اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے وہ سوٹ کیس لیے کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ ناز نے جلدی سے اسے راستہ دیا۔ وعلیکم السلام۔ راہیل نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ ارشان بھائی نہیں آئے؟ راہیل کو دروازہ بند کرتے دیکھ وہ بولی۔ میں ڈائریکٹ یہیں آیا ہوں، اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، آپ فریش ہو جائیں، جا کر میں ناشتہ بناتی ہوں آپ کے لیے، ناز نے کہا تو راہیل سر ہلاتا کمرے کی طرف بڑھا۔ ناز نے کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ بیٹا عریہ، ساریہ بیگم نے آواز دی تو عریہ کچن سے نکلتی سیدھا ان کے پاس حاضر ہوئی۔ چبی جان ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتے بولی، لڑکی یہ کیا ہولیاں بنائے رکھتی ہو تمہاری شادی کو 10 سال نہیں ہوئے جو ماسی بنی پھرتی ہو۔ ساریہ بیگم نے خفگی سے کہا۔ ارے صحیح تو ہے، عریہ ہنستے ہوئے بولی۔ عریہ بیٹا، آپ اس گھر کی بہو نہیں بیٹی ہو، خود کو تھکایا مت کرو، ساریہ نے پیار سے سمجھا۔ ٹھیک ہے بی جان، اب اس بات کا خیال رکھوں گی، عریہ محبت سے بولی۔ بالکل، اور ہاں وہ میں نے اس لیے بلایا تھا تمہیں کہ تم ذرا ظاہشہ کا کمرہ کھول دو اور اب سے اسے بند نہیں کرنا، ساریہ بیگم نے کہا۔ پھوپھو کا کمرہ؟ عریہ کچھ کہتے کہتے رکے کیونکہ سامنے سے ردا کی امی کو آتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ان کو سلام کر کے وہ واپس کچن کی طرف بڑھی۔ حنیفہ چاول بنا چکی تھی، سالن رانائن نے پہلے ہی بنا لیا تھا۔ ابھی حنیفہ فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسے باہر سے آوازیں آنے لگی۔ اتنے میں مائدہ بھی مسکراتی تیز قدموں سے اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ حنیفہ نے پوچھا۔ آپ ہی گاؤں سے سب آ گئے، مائدہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی اور اس کی بات پر حنیفہ بھی مسکرائی۔ باہر شور اسی وجہ سے ہے؟ حنیفہ بڑبڑائی۔ ہاں، اخ نے کہا ہے کہ سب کے لیے چائے لے آؤ، مائدہ ٹرے اٹھاتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چائے رکھتی ہوں، تم ذرا شامی کباب نکال دو فریزر سے، حنیفہ نے کہا۔ تبھی رانائن اندر آئی تھی، اس کے ساتھ ہما اور شفق بھی تھیں۔ صبح حنیفہ رانائن امید نہیں تھی اتنی جلدی ہماری ملاقات ہوگی، حنیفہ نے سلام کے جواب کے بعد فوراً کہا تو دونوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ پھر باہر سے آتی تعمیر کی آواز سے وہ سب جلدی جلدی ٹرالی میں لوازمات رکھنے لگیں۔ بھائی جلد بازی کر دی ہم نے، ولید نے تیز آواز میں کہا۔ صحیح کہا، سفیر نے پہلی دفعہ ولید کی بات کو سراہا تھا۔ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے اب؟ ولید نے اپنے ہاتھ پیر دیکھے جو رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا جب سب وہاں تھے تو ہمیں کیسے کڈنیپ کروایا، سفیر جھنجھلاہٹ سے بولا۔ تامر اور اندلیب آ چکے ہوں گے، مجھے انہیں پر شک ہے، ولید نے دانت پیس کر کہا۔ ایک دفعہ بس میرے ہاتھ آ جائیں سب، سفیر نے غرا کر کہا۔ فی الحال تو ان کے ہاتھ میں ہم آ گئے ہیں، ولید جھنجھلایا۔ جس دن سے وہ لوگ گاؤں سے واپس آئے تھے اس کے تیسرے دن ہی شام کو ولید کو گھر سے دامر نے کڈنیپ کر لیا تھا، جبکہ چوتھے دن یعنی کہ کل صبح سفیر بھی ولید کے پاس پہنچ چکا تھا، مگر ان دنوں ان سے ملنے کوئی نہ آیا۔ کھانا آ جاتا تھا، اس کے لیے وہ دونوں ہی شکر گزار تھے۔ برہان کی ملاقات ابھی وارث سے نہیں ہوئی تھی، برہان لیٹ اٹھا تھا، تب تک وارث جا چکا تھا۔ واپسی اس کی ابھی نہیں ہوئی تھی، شام ہونے کو تھی۔ وہ بور ہو رہا تھا تو ارشان کو کال کی اور چابی اٹھائے ارشان کے بتائے ہوئے راستے پر نکل پڑا تھا۔ ہنزا اور اوان شان لوگوں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ رہنا تو انہوں نے 1 ہفتہ تھا، مگر یہاں آ کر ہنزا نے 3 دن میں ہی واپسی کر لی تھی۔ پرسوں ان کی فلائٹ تھی، عربا تھوڑا خفا ہوئی تو مگر پھر تھک ہار کر ہنزا کی بات سمجھ گئی اور اب دونوں سب کے لیے گفٹس لینے باہر نکلی تھی۔ رات کا ڈنر اوان اور ہنزا باہر کرنے والے تھے۔ ناز سارا وقت کمرے میں ہی تھی، راہیل البتہ ناشتے کے بعد ٹی وی لگائے بیٹھا تھا، پھر باہر گیا، کچھ چیزیں نہ اور کچن میں رکھ دی۔ ناز نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی چائے رکھ دی تھی، ابھی وہ کپ میں انڈیل ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ وہ اچھل پڑی، ایک تو کوئی آتا تھا تو وہ گھبرا جاتی تھی، نہ جانے کیوں۔
راہیل اس کی اس حرکت کو دیکھ کر حیران ہوا، پھر سر جھٹک کر باہر نکلا۔ دروازہ کھولا۔ اس کی امید کے مطابق ارشان اور اس کے ساتھ ایک اونچے قد والا لڑکا کھڑا تھا۔ راہیل نے دونوں سے ہاتھ ملایا اور انہیں راستہ دیا، پھر دروازہ بند کر کے انہیں اندر آیا، انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود کچن کی طرف بڑھا۔ راہیل آج صبح ہی آیا ہے، لڑکیوں کے آنے تک وہ یہیں رہے گا۔ ارشان نے اس کا چہرہ دیکھا جو راہیل کے یہاں ہونے پر کنفیوز تھا۔ اچھا، پھر رخصتی کروا دینی تھی، برہان نے سامنے کچن کی راہداری دیکھتے کہا۔ اب آپ آگے ہیں، جو سمجھ آئے کریے گا، ارشان نے مانو اپنی جان چھڑائی۔ کیا ارشان بھائی آئے ہیں؟ ناز راہیل کو آتا دیکھ کر فوراً بولی۔ ہاں، اور برہان بھائی بھی ہیں، راہیل نے جواب دیا۔ کیا وہ کب آئے سعودیہ سے؟ انہیں کیسے پتا؟ اور ناز نے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ باہر چلو، میں چائے وغیرہ لے آتا ہوں۔ راہیل نے آستینیں فولڈ کی۔ نہیں آپ جائیں، میں کرتی ہوں سب۔ ناز نے فریزر کھولی۔ میں خود نروس ہو رہا ہوں۔ راہیل نے واپس چائے کا سامان سارا اتارا اور چائے بنانے لگا۔ ناز کیک نکال چکی تھی، ٹرالی گھسیٹی اور پلیٹیں ترتیب سے رکھنے لگی تھی۔ راہیل نے دوسری طرف انڈا بوائل ہونے رکھ دیا۔ ہونا بنتا بھی ہے، ناز مسکرائی۔ راہیل نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ باتوں میں لگا دیا، یہ نہیں کہ بھائیوں سے ملنے کے لیے بھیج دیں۔ ارشان اندر آتے ساتھ بولا۔ میں نے کہا ہے، یہ خود نہیں جا رہی۔ راہیل نے ناز کو گھورتے ہوئے ارشان سے کہا۔ ناز جاؤ تم، میں یہ کرتا ہوں۔ ویسے اس کی ضرورت تو نہیں تھی۔ ارشان نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا۔ مگر بھائی وہی کچھ نہیں، باہر چلو۔ راہیل تم آ جاؤ، تم بھی چائے لے کر، وہ گھر سے لنچ کر کے آئے ہیں۔ ارشان نے روب سے کہا تو وہ ایک نظر راہیل کو دیکھ کر باہر نکلی۔ سچ چکر اس کا حلیہ صبح کے حلیے سے مختلف اور صاف ستھرا تھا۔ راہیل اور ارشان بھی چیزیں لیے باہر آئے۔ ناز کو آتا دیکھا۔ برہان مسکرا کر کھڑا ہوا، وہ دونوں اس کے پیچھے تھے۔ وہ برہان کے گلے لگی اور رونے لگی۔ اس کی آواز اونچی تھی۔ راہیل نے ارشان کو دیکھا، پھر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ ایک تو یہ بھائیوں کو دیکھ کر رونے کیوں لگ جاتی ہے؟ راہیل آہستہ آواز میں بڑبڑایا۔ تھوڑی دیر بعد سب بیٹھے تھے۔ برہان کے پاس ناز تھی۔ ناز کے ساتھ والے صوفے پر راہیل بیٹھنا چاہ رہا تھا، مگر ارشان نے اسے آہستہ سے سائڈ پر کیا، خود بیٹھ گیا۔ مجبوراً راہیل کو برہان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھنا پڑا۔ رات کا کھانا سب یہی کھائیں گے نا؟ رانین نے دامر سے پوچھا۔ آپ لوگ سوچ لو کیا کیا بنانا ہے، اور کچھ چیزیں باہر سے لا دوں گا میں، دامر نے کہا۔ آپ ہی یہ آپ چائے دیں۔ نہیں آئے لینے، مائدہ نے حنیفہ سے کہا۔ میں کیوں جاؤں؟ تم جاؤ، حنیفہ نے اسے گھورا۔ آپ ہی پلیز، مائدہ بضد ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حنیفہ ٹرے اٹھائے باہر نکلی۔ اس کا رخ ادیان اور فرمان کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ گاؤں سے واپس آ کر رنین مائدہ کے ساتھ دامر کے روم میں شفٹ ہو چکی تھی، اور ادیان فرمان دونوں اپنے روم میں آ چکے تھے۔ سب نے ساتھ میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد رنین سب کے لیے میٹھا لے گئے۔ زین بھی آیا ہوا تھا۔ سب ایک ساتھ بیٹھے کھا رہے تھے۔ پھر کل ایڈمیشن کروانے کے لیے کون جائے گا؟ ادیان نے کھیر کھاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کام ہے، فرمان چلا جائے گا۔ تامر نے فرمان کی بات دہرائی تھی۔ اچھا، تامر نے اچھا کو لمبا کیا۔ گھر پر سب پتہ چل گیا ہے؟ فرمان نے بات کا رخ بدلا۔ مثلاً؟ دامر نہ سمجھی سے بولا۔ سب ان کی طرف متوجہ تھے۔ مثلاً یہ کہ میرے نکاح کے بارے میں؟ ادیان نے کنکھیوں سے حنیفہ کو دیکھا۔ وہ کھیر کھا کم چمچ سے زیادہ کھیل رہی تھی، اور مجھے امید تھی کہ بات اب نکلے گی، تامر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں سب صحیح ہے، چند دن میں ولیمہ، رخصتی اور شوق فرمان کا نکاح ہوگا۔ ادیان نے شفق کے اوپر بم پھوڑ دیا، جیسے اگر ہما اسے پکڑتی نہ تو شاید وہ کھیر سمیت اچھل کر نیچے گر جاتی۔ اس دفعہ ایک منظر فرمان نے دیکھا تھا۔ خیر، صدمہ تو شفق نے لینا تھا۔ او ماشاءاللہ، کچھ زیادہ نہیں بات کر لی تم لوگوں نے؟ دامر پیالی رکھے فوراً اٹھا، دونوں کو باری باری گلے لگ کر مبارکباد دی۔ باقی سب خاموش تھے۔ بھائی آپ کا نکاح کب ہوا؟ شفق ذرا سنبھل چکی تھی، اب جیسے اسے ہوش آیا تھا۔ حنیفہ سے، دامر نے فوراً جواب دیا۔ ہائے سچی؟ شفق کے بجائے ہما بولی۔ آپ کی بار ہما اور شفق حنیفہ کے گلے لگے مبارکباد دینے لگی تھی۔ شفق اور ہما دونوں خوش تھیں، انہیں ادیان کی دلہن پسند آئی تھی۔ پھر اس کا خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ برہان ناز کو لیے واپس گھر جا چکا تھا۔ راہیل اور ارشان اس وقت برتن سمیٹ رہے تھے۔ برہان نے کہا وہ 2 دن تک واپس چھوڑ جائے گا۔ راہیل نے کچھ خاص نہیں کہا تھا، بس اجازت دے دی تھی۔ ناز تھوڑا کنفیوز لگی تھی، مگر بالآخر وہ چلی گئی تھی۔ وارث گھر آ چکا تھا، اب جا کر اسے پتہ چلا تھا کہ برہان آیا ہوا ہے۔ اب وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ کچھ دیر میں برہان ناز کو لیے اندر آیا۔ وارث حیران تو ہوا، مگر ظاہر نہ کیا۔ پہلے برہان سے گلے ملا، پھر ناز کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال پوچھا۔ زہرا اور فرحت بیگم بھی حیران ہوئی، مگر خاموش رہی۔ ویسے بھی بھائی بہنوں سے بے خبر کبھی نہیں ہوتے۔
आज चारों का एडमिशन हो चुका था। अदीबा दोपहर से आई हुई थी। शाम को सब शॉपिंग पर जाने वाली थी। जैन के साथ दोपहर का खाना हनीफा और अदीबा ने बनाया था। रमल अफनान के घर गई हुई थी, इसलिए वो अदीबा के साथ नहीं आ सकी थी। नाज को आए हुए आज दूसरा दिन था। जोरा बेगम से पता चला था कि सफ़ीर और वलीद मुल्क से बाहर हैं, जिस पर नाज समेत सभी शुक्र कर रहे थे। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा था। नाज की राहील से बात नहीं हुई थी, ना उसने खुद कॉल की, ना राहील ने कॉल करने की तौफीक की थी। 3 दिन बाद पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। ये शाम के 5 बजे का वक्त था। सफ़ीर और वलीद को यहाँ रहते हुए 6 दिन हो चुके थे। दोनों ही बेसुध पड़े थे। तभी दरवाजे की चिड़चिड़ाहट ने दोनों की राहदारी की तरफ मुतवज्जो किया। नीम रोशनी अंदर आई थी और साथ चंद लोगों को भी लाई थी। दरवाज़ा वापस झटके से बंद हुआ। किसी ने आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। मानो अब बआसानी देखा जा सकता था कि कौन है। काले लिबास में सर से पैर तक ढके हुए एक शख्स और उसके साथ घुटनों तक आती अबाया पहने एक लड़की, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। वो काले लिबास वाले से कुछ बात कर रही थी। और ये क्या? उसने झटके से अबाया उतारा और टेबल पर रखा और फिर इसका चेहरा नजर आया। वो हुंजा थी। बालों का कैजर लगाते वो 2 कदम आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। हुंजा की तंजिया अंदाज पूरे कमरे में गूंजी। ओह, तो तुम लाई हो हमें यहाँ? सफ़ीर ने नकाहत से कहा। तस्दीक करें, आप अपनी चाल से यहाँ आए हैं। मेरी शादी, सोचे मेरी शादी। शहादतों की उंगली अपने सीने की तरफ किए हुए हुंजा बोल रही थी। मेरी शादी ख़राब करेंगे आप? हुंजा अवान की शादी ख़राब करने चले थे। हंसा बोलते बोलते दोनों के करीब आ चुकी थी। तुम लोगों ने भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया। सफ़ीर की आवाज़ तेज़ थी। इससे बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुमने खान हवेली की बेटी को इज़्ज़त दी, इसका कत्ल किया है। तुम्हारे लिए हम जहन्नम की आग तैयार करें। हुंसा दीवानावार बोले जा रही थी। अंतलीब ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर दबाव डाला, जैसे कह रही हो, होश में रहो, सारी बातें ना बता देना। हुंसा खामोश हुई। तभी दरवाज़ा खोला गया और हुंसा के पास एक उम्र दराज खातून सामान लेकर आई और सरख खाम की देख करती वापस राहदारी से बाहर निकली। हुंसा धीरे धीरे सफ़ीर के बेहद नज़दीक आ गई। झुककर अपना जूता उतारा और उस खातून के लाए हुए डब्बे से हील निकाली और पहनने लगी। दूसरी हील अंतलीब की तरफ की तो उसने भी पहन ली, बगैर कुछ कहे सुने। एक एक पैर इन दोनों के पैरों पर रख कर चुकी थी। वो दर्द से करा उठे। उनकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। हुंसा ने जोर दिया तो हील मज़ीद पैरों में धंसने लगी। आइंदा मेरी खुशियों को बर्बाद करने आए तो इससे ज़्यादा बुरा हशर करूँगी। हुंसा अपने पैर उठाते बोली और वापस अपना हुलिया पहले जैसा करती अंतलीब के साथ बाहर निकली। पीछे वो दोनों दर्द से कराह रहे थे। आप ही, वो आपकी दोस्त कब आएंगी? हुमा पापड़ मुँह में रखते हुए बोली। कौन? रमल? हनीफा ने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि अदीबा आ चुकी थी, वो भी 2 दिन। 2 दफ़ा? जी हाँ। हुमा खुश हुई। शायद कल। हनीफा कपड़े तय करी थी, गाहे बगाए इन चारों पर भी नज़र डाल रही थी। अच्छा, हुमा ने काफ़ी लंबा अच्छा कहा था। अपने साथ रोन के ही ले गई दोनों। सिदरा बेगम मुस्कुराते हुए बोली। बिल्कुल, हो रहती तो सर में दर्द रहता था। आसमा बेगम भी हंसी थी। पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी। सही फैसला किया दोनों ने। सारिया बेगम ने चाय का सिप लेकर कहा। अम्मी बात सुने, रमल फरहत बेगम से बोली। हाँ बोलो। फरहत बेगम ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए जवाब दिया। साइशा चाची की मौत कैसे हुई थी? रमल ने हमेशा की तरह सीधा सवाल किया, जबकि फरहत बेगम के हाथ रुके थे। कार एक्सीडेंट हुआ था, फरहत बेगम ने लापरवाही से जवाब दिया। अम्मी सच बोले ना प्लीज़, ये सच नहीं है, रमल उकता कर बोली। क्यों पूछ रही हो? फरहत बेगम ने संजीदगी से पूछा। बस ऐसे ही, रमल ने फ़ौरन कहा। कुछ ख़ास नहीं पता मुझे, मगर फरहत बेगम पल भर को रुकी। मगर क्या अम्मी? प्लीज़ अम्मी, सारी बातें बताएं ना। रमल झट से उठ बैठी और बज़िद हुई। साइशा का रेप हुआ था और तकरीबन 3 दिन बाद उसकी लाश मिली थी। पर फिर आरेज़ भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और तब तुम्हारे बाबा हनीफा को यहाँ ले आए। फरहत बेगम ने आहिस्ता आवाज़ में सब बताया तो रमल ने रुख बदला। उसके दिल को कुछ हुआ था। अच्छा, और? रमल ने कहा तो फरहत बेगम उससे घूरने लगी। बस यही पता है मुझे, और किसी को मत बताना ये बात जो मैंने बताई, ठीक है? फरहत बेगम ने उसे समझाया। ठीक है। रमन ने लफ्ज़ दोबारा दोहराए। किन ख्यालों में गुम हो गई अब? फरहत बेगम ने उसे देखते हुए कहा। अम्मी, आरेज़ चाचू के कितने बच्चे थे? रमल ने दूसरा सवाल पेश किया। सिर्फ एक बेटी, हनीफा, फरहत बेगम ने जवाब दिया। अम्मी प्लीज़ झूठ ना बोले, खुदा का खौफ करें। रमल रुक रुक कर बोल रही थी। हाँ, एक बेटा था, नाम नहीं याद मुझे, और इसकी खबर भी किसी को नहीं। फरहत बेगम ने हाथ मान ली। अच्छा, मैं जा रही हूँ अब। रमल बेड से उतरी।
اور ہاں، کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ انہوں نے رمل کو آخری تنقید کی، جس پر آنکھیں گھماتی وہ باہر نکلی۔ اب اس کا رخ ناز کے کمرے کی طرف تھا۔ ابھی تک وہ اکیلے میں ناز سے نہیں ملی تھی، جبکہ آج رات کھانے کے بعد ناز واپس چلی جائے گی۔ رمل نے دروازہ نوک کیا اور اندر آ گئی۔